अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम फर्स्ट ईयर की पहली गज़ल मीर तकी मीर की लिखी हुई इसकी तशरीह समझेंगे। इससे पहले नज़म के अशार की तशरीह का तरीक़ाकार का और गज़ल के अशार की तशरीह का तरीक़ाकार का लेक्चर वो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है, वो ज़रूर देखें। मैं मुझसे बता देता हूँ कि नज़म और गज़ल में क्या फ़र्क होता है इसकी तशरीह में। कि नज़म जो है उसका एक अनवान होता है और मुसलसल होती है, वो अपने उस अनवान के तहत ही आगे चलती है, जबकि गज़ल का कोई अनवान नहीं होता है। इसका हर शेर दूसरे शेर से जुदा गाना होता है और अपने आप में मुकम्मल यूनिट, मुकम्मल इकाई होता है और मुकम्मल मौजू होता है। इसलिए आप गज़ल की तशरीह में एक शेर की तशरीह करते हुए दूसरे शेर का सहारा नहीं ले सकते। गज़ल के हर शेर की तशरीह आप अलग अलग से करेंगे, जबकि नज़म में आपको ये सहूलत भी मौजूद होती है। चाहें तो दोनों शार की तशरीह इकट्ठी भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों शार एक ही नज़म से आएंगे और गज़ल में भी तीनों शार एक ही गज़ल से आएंगे। तीन नंबर पर मुश्तमिल तीन शार होंगे, एक नंबर शायर के नाम का होगा। इस तरह ये 10 नंबर पर आपके गज़ल के शार की तशरीह का सवाल बनता है। तो देखें, सबसे पहले पहला शेर। सबसे पहले आप लिखेंगे सवाल नंबर 2 जुज़ बे, क्योंकि आपका ये जुज़ बे बनेगा गज़ल का। तो इसके बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे शायर का नाम मीर तकी मीर। मीर तो खलस है, तो ये आप बिल्कुल मुकम्मल लिखेंगे जैसा किताब के अंदर है और अलग से लिखेंगे। माखज़ भी लिख सकते हैं अगर दुरुस्त मालूम हो तो कुलियाते मीर, माखज़ का नंबर नहीं होता। पहले शेर देखें, बल्कि पहले मीर तकी मीर के बारे में थोड़ा सा तारुफ करा देता हूँ आपको कि मीर तकी मीर जो हैं ये इनको खुदाए सुखन भी कहा जाता है, सरताज शोराए उर्दू भी कहा जाता है। इनकी शायरी में आफाकियत और हमागिरी पाई जाती है, फ़िक्र आखिरत से मुतल्लिक़ भी मज़ामीन पाए जाते हैं। और सबसे जो ख़ास बात है इनकी शायरी में वो मीर का तस्वुर गम है। इनके शख्सियत में जो है वो ज़ाती गम भी है और दिल्ली के उजड़ने का गम भी है। उस वक्त के जो हालात थे वो उनकी एक तबीयत पर, मिजाज पर असरअंदाज हुए और वो आपकी शायरी में भी उनका असर मिलता है। इसके अलावा आपको जो है सातज़ा भी कहा जाता है। पहला शेर देखें, अगर आपके पास किताब है। जिस सर का गरूर आज है यहाँ ताजगढ़ी का, कल उस पे, ये दो बार लिखिए, कल उस पे यही शोर है फिर नुहा गरी का। तो देखें, लफ्ज़ों के पीछे ना भागें, उस शेर को समझें कि शायर ने इसमें क्या बात की है। तो पहले सबसे पहले जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको आप आसान मफ़हूम बताएंगे, आसान मानी में कन्वर्ट करेंगे। ताजगढ़ी लफ्ज़ तख्त ताज, बादशाहत, और फिर नुहागरी लफ्ज़ आया है ये मातम और रोना धोना। तो शायर क्या कहता है कि आज जिसको अपने तख्त पर, अपनी ताकत पर गरूर है, ये गरूर तख्त ताज का, बादशाहत का, हुस्न का, जवानी का कोई भी घमंड हो सकता है, लेकिन हर अरूज को ज़वाल है। कोई भी चीज़ में रहने वाली नहीं है। इंसान भी फ़ानी है, ये दुनिया भी अर्ज़ी है और फ़ानी है। तो शायर ये कहता है कि आज जिसको अपनी ताकत पर, अपने इक़्तिदार पर, अपने तख्त ताज पर, बादशाहत पर घमंड है, एक ना एक दिन क्या होगा उसने मरना है और फिर उस पे क्या है, सफ़े मातम बिछेगी। तो आप सबसे पहले उसका एक मफ़हूम बनाएं मुख्तसर 2 से 3 लाइन का कि जो शख्स आज ताज तख्त के गरूर में मुब्तला है, कल उसी के लिए सफ़े मातम बिछी होगी। तो दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं, कितना भी बड़ा कोई बादशाह आया है, बड़े बड़े नामी ग्रामी आए हैं, सिकंदर आज़म जैसे आए और जिन्होंने आधी से ज़्यादा दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन जब वो फोत हुआ तो उसने कहा, बादशाह ने, कि मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना कफन से, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ।
تو کوئی بھی انسان ہے تو اس نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، اس نے ایک نہ ایک یہاں سے جانا ہے، یہ زندگی عارضی ہے۔ حوالے کے اشعار آپ ضرور لکھیں گے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی۔ یہ جو انسان اتنی لمبی زندگی سمجھتا ہے یہ اکثر میں بہت مختصر ہے، شراب ہے، دھوکہ ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں نے یہاں پہ ہمیشہ پہ رہنا ہے، تو وہ مال و دولار اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے، تو اپنی آخرت کی اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو انسان نے یہاں سے جانا ہے اور اس نے اپنے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اچھے اعمال ساتھ لے کر جانے ہیں۔ تو اس شعر میں جو ہے وہ اس وقت کے حالات کا بھی ایک ذکر ملتا ہے کہ بادشاہ جو تھے بڑے بڑے، تو انہوں نے کیا ہے کہ ان کے جو شہزادے تھے وہ سلطنت کے لیے ہی آپس میں لڑنے مرنے لگے ہوئے تھے۔ اورنگزیب جو بادشاہ تھا اس کے بیٹوں میں بھی جنگ جاری رہی، تو اس کے بعد کیا ہوتا تو جو بادشاہ بنتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ شہزادے تخت نشینی کے لیے آپس میں ہی قتل و غارت کرتے، اس طرح مغل حکومت کمزور ہوتی چلی گئی، زوال ہوتا چلا گیا۔ تو وہ جو ان کا ایک عروج تھا وہ پھر زوال کی صورت میں اس طرح آیا کہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر جو تھا اس کو جلا وطن کاٹ دیا گیا۔ تو پھر اسی کو بادشاہ کو اور اس کے بیٹوں کے سر ناشتے میں پیش کیے گئے، تو یہ ان کی حالت آ گئی تھی۔ پھر شاعر نے کیا کہا کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو یہ زندگی جو ہے پھر بال بن جاتی ہے۔ پرانی حوالے جات بھی آپ دے سکتے ہیں اگر اس طرح کا فکر آخرت کا کوئی موضوع مل جاتا ہے یا کوئی ایسا جس میں آپ جس کا حوالہ دے سکیں۔ تو کل نفس ذائقہ الموت، ہر زیرو نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، تو کوئی بھی یہاں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، جو ابتداؤں کی ابتدا ہے، جو انتہاؤں کی انتہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اردو والے کی اشارہ دے سکتے ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ نہ گھوڑے سکندر نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ حیدر علی آتش کا یہ شعر بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی زندگی میں ایک غم تھا، اپنا ذاتی بھی غم تھا، دلی کے اجڑنے کا بھی غم تھا، اور ان کے جو عزیز و غارب تھے ان کے والدین کے فوت ہو جانے کے بعد انہوں نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ تو بہت سی کیفیات جو ہیں میر تقی میر کی طبیعت میں تھیں جس کا ان کی شاعری میں بھی اثر ملتا ہے۔ تو اس میں جو شاعر نے یہی بتایا ہے کہ انسان جو ہے یہ کسی خوش فہمی میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جو اپنا اصل مقصد ہے اس کو بھول جاتا ہے اور خود وہ فرعون بن جاتا ہے، اور جس طرح فرعون اور نمرود جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کر کے اور اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے، اور نمرود کو کیا ہوا کہ ایک چھوٹے سے حقیر سے مچھر سے اس کی موت ہو گئی، اور فرعون کو کیا ہوا وہ غرق ہوا، اور آج بھی نشان عبرت بنا ہوا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا تھا کہ ہم تجھے عبرت کا نشان بنائیں گے۔ تو آج بھی وہ عجائب گھر میں جو ہے مسالہ جات لگا کر اس کی لاش کو جو ہے وہ بلوچ کیا گیا ہے۔ تو انسان عارضی ہے۔ ایک شعر کی تشریح میں نے لکھا ہے 1.5 کا 2 صفحات، مجموعی طوالت 5 تک 6 صفحات ہو تو 3 اشعار ہوں گے۔ اگر آپ دو صفحات لکھیں تو 6 صفحات بن جائیں گے، تو کم از کم آپ کا 1.5 صفحہ ایک تشریح کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک شعر کی تشریح 1.5 صفحے پر ہوگی تو پھر آپ کے مجموعی طور پر 5 صفحات بن جائیں گے۔ امید ہے آپ کو پہلے شعر کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو دوسرا شعر دیکھیں کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ آفاق سے مراد دنیا ہے اور سفری سے مراد یہاں انسان ہے۔ اس کا مفہوم دیکھ لیں،
اسباب لٹنے سے مراد کی سب کچھ لٹا کر جانا، رنج و غم بھی ہے۔ تو دنیا کے مسافر خانے سے کوئی محفوظ نہیں گیا اور کوئی بھی لٹے بغیر نہیں گیا۔ اس دنیا میں جب انسان آتا ہے تو پھر وہ اس کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے اور عیاشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جس کو اقتدار مل جاتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ آخر وہ بھی ایک نہ ایک دن مٹی کے نیچے ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی قبر کا نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ تو انسان کو کیا ہے ان سابقہ واقعات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جو لوگ گزر گئے آج ان کا کیا حال ہے۔ وہی لوگ جو ٹھیک راستے پر تھے اور جنہوں نے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اچھے اعمال کر لیے، ان کو آج بھی اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے، ورنہ جنہوں نے فرعون بن کر دکھایا ان کا انجام بھی یہی ہے کہ وہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ تو انسان کو کیا ہے ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو انسان یہاں پہ مال اسباب جمع کرتا رہتا ہے، جس کے اندر یہ جو آیا ہے کہ اسباب لٹا رہا میں یہاں آج سفری کا، تو کوئی بھی ساتھ لے کر نہیں جاتا جتنا بھی مال ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سکندر اعظم جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی تھی خالی ہاتھ گیا، نہ گھوڑے سکندر نہ کپڑے دارا بیٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، تو وہ بھی خالی ہاتھ گیا۔ اس طرح قارون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس کا خزانہ اتنا تھا کہ 100 اونٹوں پر اس کے خزانے کی صرف چابیاں جو کنجیاں ہیں وہ لا دی جاتی تھیں۔ 100 اونٹ صرف خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے، تو آپ خود اندازہ کریں اس کا خزانہ کتنا ہوگا۔ تو وہ اپنے خزانہ سمیت ہی دفن ہو گیا، وہ اس کے کسی کام بھی نہ آیا۔ تو اس کے علاوہ نمرود اور فرعون کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو بڑے بڑے بادشاہ آئے لیکن انجام کیا ہوا کہ وہ سب کے سب جو ہے دنیا سے چلے گئے۔ اور انسان جو اس دنیا کے اندر آتا ہے تو رنج و غم اور مصیبتیں اور یہ چیزیں یہ سارے مسائل اس کے سامنے ہوتے ہیں، اور ساری زندگی جو ہے وہ انہی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اپنی زندگی کو جو ہے سائش بنانے کے لیے جو ہے وہ بھاگتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، اور آخر کیا ہوتا ہے اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کتنا کیا خوب کہا کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ تو انسان کیا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ اسی تگدو میں لگا رہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال بنا لوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان جو ہے یہ اس کو اگر ایک سونے کی وادی مل جائے تو یہ خواہش کرے گا کہ مجھے اس جیسی دوسری ایک اور وادی مل جائے، یہاں تک کہ اسے 2 سونے کی وادی مل جائے تو پھر بھی وہ خواہش کرے گا کہ مجھے ایسی ایک وادی اور مل جائے۔ تو پھر فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کی خواہش کرتا رہتا ہے۔ وائے نادانی کے مرگ وقت یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ انسان جس سے یہ زندگی سمجھ رہا ہے، حقیقت سمجھ رہا ہے، اصل میں جب ہم مر جائیں گے تو تب ہماری آنکھیں کھلیں گی کہ اصل زندگی تو یہ ہے، اور ہم جسے زندگی سمجھ رہے تھے وہ تو ایک خواب تھا، یہ تو ایک خواب جیسا ہمیں معلوم ہوگا۔ تو یہ حقیقت کب ہوگی؟ مرنے کے بعد جو ہے یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو پھر اسے آخرت کا تصور دیا ہے کہ مرنے کے بعد روز محشر اللہ تعالیٰ کا حضور ضرور پیش ہونا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اس جہاں میں آ کے ہم کیا کر چلے، بارے اسیاں ہم اپنے سر پر دھر چلے۔ اب اس دنیا میں ہمارے اسیاں سے مراد گناہ ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے، لیکن ہم نے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ اپنے کندھوں پر سر پر لاد لیا ہے کہ ہم اب گنہگار ہو کر جو ہے وہ آخرت کا سفر کرنے پہ جا رہے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنی آخرت سنوار لیتے۔ انسان جو ہے اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے
تو مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر وہ کوئی وراثت چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں تو وہ اس کو دفنانے کے فوراً بعد جو ہے ان اثاثوں کی تقسیم اور مال و زر کو اپنے اپنے درمیان بانٹنے میں لگ جاتے ہیں، اور سب کی نظر ہوتی ہے کہ مجھے اچھے سے اچھا مال مل جائے، مجھے اچھی سے اچھی زمین مل جائے، تو وہ اس کو بول ہی جاتے ہیں، کچھ دن یاد رکھتے ہیں، سبق مناتے ہیں، آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کا نام بھی لینا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی جو مال و اجداد اور جو اس کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور سب کی جو ہے یہی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اس کا جو مال جو ہے اس میں اچھے سے اچھا مال مل جائے، اچھی سے اچھی زمین مل جائے۔ تو انسان کی ایسی طبیعت اور مزاج ہے کہ وہ اس کا حرص ختم ہی نہیں ہوتا ہے، تو وہ جو جاتا ہے چاہے اس کے جتنے بھی خزانے کیوں نہ، وہ تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جاتا، خالی ہاتھ ہی جاتا ہے۔ پھر ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ انسانی فطرت جو ہے اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو پیدا کرتا ہے تو وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اب اس کے والدین کی مرضی ہے، اسے ہندو بنائیں، اسے عیسائی بنائیں، اسے سکھ بنائیں، جس بھی مسلک میں ڈال دیں، تو ورنہ وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے اور خالص اسلام کی فطرت پر ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ تو یہی وہ خاص باتیں تھیں جو تشریح کے لیے مواد تھا، تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ فخر بٹی کے نام سے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ علم کا یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ آج ہم نے پہلے 2 اشعار کی تشریح کی ہے، نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تیسرے اور چوتھے شعر کی تشریح ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔